औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस खुशी के मौके पर, इस मसरत के मौके पर, क्योंकि आज ईद उल फित्र है, हम अपनी जानिब से तमाम नाज़रीन की खिदमत में बिलखुसूस अपने आका और मौला मुंजी आलम बशरी हज़रत हुज्जत अजलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। आज यौम ईद यानी ईद का दिन हमारे लिए और हम सब के लिए खुशियाँ लेकर है, और ख़ुसूसन एक दुआ ये है कि जो आलमी वबा से पूरी दुनिया दो चार है, परवरदिगारा इससे जल्द हम सारी इंसानियत को निजात दे। इस मौके पर हम गुफ्तगू करेंगे ईद के मफाहीम के बारे में, उसके फ़जीलत के बारे में, और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रज़ा काज़िम तक़वी साहब क़िबला। आइए इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व बहुत रहमतुल्लाहि व मुबारकबाद बरकातुहू। पेश करता हूँ आज की आपको इस मुबारक ईद पर। और जैसा कि हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं, सरकार पहला सवाल ये है कि हम ईद का जब लफ्ज़ लेते हैं, बहुत सारी ईद के बारे में हमें बताया गया है, हमने किताबों में पढ़ा है और उलमा ने बताया है, मासूमीन ने बताया है, लेकिन ईद का असल माने क्या है, इसका मफ़हूम जो है अगर समझाना हो तो कैसे समझाया जाएगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, जैसा कि आपने सवाल किया कि ईद से मुताल्लिक़, पहले तो मैं मुबारकबाद दे दूँ तमाम मुसलमानों को, तमाम आलम इस्लाम को, तमाम आलम तशय्युअ को ईद उल फ़ित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी जानिब से और हम सब की जानिब से अपने वक्त के इमाम हज़रत इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद। ये जो लफ्ज़ ईद है असल में औद से निकला है, पलटने के माने में औद। ये दिन क्योंकि हर साल पलट कर आता है तो लिहाजा इसको ईद कहा गया है। अब क्योंकि इसे ईद उल फ़ित्र, क्योंकि ईदें तो हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, और उमूमी लफ्ज़ में अगर देखा जाए यानी आम इस्तिलाह में ईद को अगर हम कहेंगे तो हर वो त्यौहार जो खुशी के साथ मनाया जाता है, किसी भी मसलक में, किसी भी मज़हब में हो, जब हम बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर मनाते हैं उसको, खुशी को, तो उसे उमूमी ज़बान में यानी आम इस्तिलाह में हम ईद कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी मसलक या मज़हब में कोई प्रोग्राम होता है, गैदरिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ पर उनका खुशियाँ मनाई जा रही हैं, गोया उनके यहाँ ईद हो गई, तो वो एक आम इस्तिलाह में कहा जाता है। लेकिन अगर लुग़त में इसके माना में देखें तो पलटने के माना में, यानी हर बार जब पलट के दिन आ रहा है तो ये ईद कहलाती है। और क्योंकि इसे ईद उल फ़ित्र कहा जाता है तो बाज़ अफराद उलमा का कहना है कि ईद उल फ़ित्र यानी फ़ित्रे से मुताल्लिक़ है कि फ़ित्रा क्योंकि रमज़ान के बाद देना होता है, लिहाजा ईद उल फ़ित्र। लेकिन बाज़ रिवायात में आता है या उलमा बयान करते हैं कि ईद उल फ़ित्र यानी वो दिन के जब हम 30 दिन के बाद अपना मुँह खोलते हैं और कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो ये जो खाना और पीना और मुँह का खोलना जो है ये भी फ़ित्र के माना में आता है। तो लिहाजा ईद उल फ़ित्र जो है ये मखसूस हो गई इस 30 दिन के बाद, क्योंकि 30 दिन तक तो हमने अपने मुंह को बंद रखा और उन चीज़ों से जिससे अल्लाह ने हमें रोका है उनको हमने नहीं नोश किया, अगरचे वो हलाल थी। लेकिन 30 दिन के बाद जब फ़जर की अज़ान हुई और उसके बाद हम उठे और हमने सुबह ही उठते ही मसलन कुछ पहले थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद हमने ईद की नमाज़ अदा की, तो ये जो मुँह का खोलना हुआ ये फ़ित्र से मुराद तो ईद उल फ़ित्र है। अब और ईदें जो हैं उसमें ईद उल अज़हा है, मसलन ईद क़ुरबान है जिसे हम ईद उल अज़हा कहते हैं, या ईद गदीर है जो हमारे सबसे बड़ी ईद है। आलम इस्लाम में 4 ईदें हैं जो बहुत अहमियत रखती हैं, जिसमें से 2 सारा मुसलमान मनाता है और 2 जो हैं वो तशय्युअ से मखसूस हो गई, जबकि वो भी आलम इस्लाम की ईदें हैं। और तमाम मुसलमानों को मैं कहता हूँ कि बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत हम और आप सबको मिलकर मनाना चाहिए उन ईदों को भी। मसलन ईद फ़ित्र सभी मनाते हैं ईद उल फ़ित्र को, ईद उल अज़हा तमाम मुसलमान मनाते हैं, लेकिन जब ईद गदीर की बात आती है और ईद मुबाहला की बात आती है तो फिर एक फ़िरक़ा मखसूस हो जाता है जो हमारा फ़िरक़ा है जो हक़ की तलाश में है। मैं कहता हूँ कि तमाम मुसलमान जो हक़ की तलाश में हैं वो ईद गदीर को भी आकर देखें, क्योंकि ये जो 2 ईदें हम मना रहे हैं, ईद उल फ़ित्र और ईद क़ुरबान, ये ईद गदीर की वजह से ही हैं। बेशक अगर ईद गदीर ना होती, पैगंबर ने किसी को हमारा जानशीन, हमारे ऊपर सरपरस्त न बनाया होता, अपना जानशीन न बनाया होता, तो न तो हम ईद उल फ़ित्र मना रहे होते, न ईद क़ुरबान मना रहे होते। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक हादी दिया, रहबर दिया, और दुनिया को ये बताया कि हमारी जो उम्मत है ये बग़ैर हादी और रहबर के नहीं है। आज भी हम बेवारिस नहीं हैं, लावारिस नहीं हैं, हमारे सर पर हमारे इमाम का साया मौजूद है।
تو جو عید الفطر ہم منا رہے ہیں اگرچہ اس میں نمازیں مستحب ہیں، لیکن جب امام کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ واجب ہو جائیں گی نمازیں ہمارے لیے۔ تو یہ عید فطر اور عید الفطر کے بعد عید قرباں، یہ دونوں عیدوں کا جو بیس ہے، میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیس ہے یہ عید غدیر سے ہے اور پھر عید مباہلہ ہے۔ اب آپ اگر عید مباہلہ کو دیکھیں، تھوڑا سا تاریخ میں چلے جائیں پیچھے، تو آپ غور کریں کہ عالم اسلام پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا، یعنی وہ نصرانی کے جنہوں نے ایک سوال اٹھایا، جیسے آج بھی ایک سوال اٹھا دیا کسی نے کہ قرآن کے بارے میں مثلاً آیتیں 26 اور یہ نکال دینا چاہیے، یہ بالکل مطلب ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے علماء دے سکتے ہیں اور دیا ہے۔ لیکن میں نے کسی پروگرام میں کہا بھی تھا اس بات کو کہ جو حق کی تلاش میں ہو، حق کا متلاشی ہے، اسے جواب دیا جاتا ہے۔ جو کج بحثی پر اڑا ہوا اس کے لیے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر خوش ہو، تم اپنے کفر پر خوش ہو، ہم اپنے دین پر خوش ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو کیونکہ آپ نے بالکل اس کی پوری وضاحت کر دی کہ عید کے اصل معنی کیا ہیں، تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم کو عید منانی کیسے چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کیونکہ جب بھی خوشی کی بات آتی ہے تو اس میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ ہم اپنے، کیونکہ ہم آزاد ہیں، خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا، تو جس طریقے سے چاہیں عید منائیں، جس طریقے سے چاہیں خوشی منائیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عید کے لیے ہے کہ دیکھیے، ہم عید زہرہ پر خاص طور سے یہ بات کہتے ہیں، محرم کے بعد ہمارے اہل تشیع میں خاص طور سے یہ چیز ہے کہ ہم کیونکہ 2 مہینہ 8 دن احترام کرتے ہیں، اور 2 مہینہ 8 دن کے اندر یعنی 2.25 مہینے میں ہم کسی بھی ایسی بات کو نہیں کرنا چاہتے، جھگڑا، لڑائی، غیبت، برائیوں سے اپنے کو بچاتے ہیں اور صرف عزائے سید الشہداء برپا کرتے ہیں۔ لیکن جب 2 مہینہ 8 دن گزر جاتے ہیں تو 9 ربیع الاول جب آتی ہے تو ہمارے جو دل کے اندر ایک گھٹن سی تھی وہ کھلی محسوس ہوتی ہے، یعنی ہم کھلی فضا میں آ جاتے ہیں۔ اس موقع پر میں مجلس میں بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ محرمات کی طرف نہ جائیے، یعنی گالی بکنا خاص طور سے۔ محرمات سے مراد یہ کہ وہ نہیں کہ آپ مثلا کوئی حرام غذا کھا رہے ہوں، نہیں، اب آپ 2 مہینہ 8 دن تک آپ نے اگر کوئی فلم نہیں دیکھی تو آپ سے نہ ماحول چلے گئے۔ آپ نے کہا اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ مولا کا غم ختم ہوا ہے، اور کیونکہ جنہوں نے مولا کو قتل کیا تھا انہیں قتل کیا گیا ہے، لہٰذا اس خوشی میں ہم سنیما ہال چلے جائیں۔ اب کیونکہ یہ حرام ہے فلمیں دیکھنا، گانے سننا، گانے دیکھنا، یا مثلا مثال طور پہ ہم نے اپنے گھر پہ بڑا سا ڈیک لگا لیا اور ہم نے کہا آج تو صاحب عید زہرہ ہے، ہم تو عید منا رہے ہیں، اس لیے اس عید کے اندر ہم جو چاہیں کریں، یہ اپنے تشیع کے لیے میں بتا رہا ہوں، اور ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں مثلا، تو گالی دینا کیونکہ اسلام میں منع ہے۔ یہی چیز عید الفطر میں بھی آتی ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ قرآن پر اعتماد رکھتے ہیں، قرآن پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور قرآن سے ہٹ کر گفتگو نہیں کی جاتی۔ قرآن میں صاف 2 جگہ صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ گالی دینا حرام ہے، منع ہے۔ تو جب ہم گالی دینے کو حرام جانتے ہیں تو عید الفطر کے دن اگر ہم خوشی منا رہے ہیں اور خوشی میں اس خوشی کو منانے کے لیے ہم سنیما ہال چلے گئے، یا مثلا دوستوں میں بیٹھے اور اس کے بعد گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مثلا خوشی کا انداز وہ ہے کہ ڈیک لگا لیا، گانے بجا رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو سمجھیں۔ 2 مہینہ 8 دن مثلا ہم نے غم منایا، عید زہرہ آئی ہمارے سامنے، تو ہم اس موقع پر محفل برپا کریں اور دشمنان اہل بیت پر لعن و طعن کریں۔ بے شک قرآن میں ہے کہ یؤذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ یؤذون اللہ و رسولہ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، آیت کی روشنی میں عید زہرہ منائیں اور اس میں دشمنان اہل بیت پر کھل کر لعنت کریں۔ اسی طریقے سے عید الفطر جب آتی ہے اور عید اضحیٰ آتی ہے تو اس عید الفطر پر ہم ان گھروں کو دیکھیں کہ جہاں آج سے 30 دن تک روزے رکھے گئے مثلاً، اس کے بعد ان کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، لباس نہیں ہے، بچوں کے پاس لباس نہیں ہے، غریب ہیں، غربا ہیں۔ اور غریب غربا کے لیے خاص طور سے کہا گیا ہے کہ پہلے اپنے پڑوس میں دیکھو، اگر ہمارا رشتہ دار، ہمارا پڑوسی، ہمارا عزیز جو ہمارے قریب میں رہ رہا ہے، اقرب بالکل جو ہے، جو قریب میں ہے، ہم نے فطرہ نکالا تو ہم پہلے اس کو دے دیں جا کر، جو قریب میں ہے۔ اور اگر ہم نے اس فطرے کو رکھا اور اس دور والے کو ہم نے دینے کے لیے اس فطرے کو رکھ لیا اور وہ فطرہ رکھا رہا اور وہ ضائع ہو گیا، تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ لہٰذا یہ کہا گیا اسلام کہ جیسے ہی آپ فطرہ نکالیں فوراً اس کو مستحق تک پہنچا دیں۔ فطرے کی بات کی سرکار، تو مولانا اب فطرے کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ جب بھی چاند نکلے اور چاند دیکھے اور نماز عید الفطر سے پہلے اس کو نکال دے۔ نکال دے کا مطلب یہ نکال کے گھر میں رکھ لے
یا اس کے عید کے بعد دے؟ تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل فرما دیجئے تاکہ آج کے دن جو واقعاً اصل عید الفطر ہے اس کا مقصد بھی حل ہو جائے۔ اس میں بھی اصل میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ فطرہ نکالیں جی، اور خاص طور سے فطرہ جو ہے وہ چاند رات میں ہی کیونکہ واجب ہوتا ہے ہم پر، اور بہتر یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد فوراً فطرہ نکال دیں اور صبح کو نماز ادا کرنے کے بعد یا رات میں ہی آپ اگر پہنچا سکتے ہیں تو اس مستحق کے گھر پہنچا دیں. بعض کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ فطرہ تھوڑا اور پہلے بھی نکال دیں، ہفتہ 10 دن پہلے بھی، تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کسی کو کوئی کپڑا خریدنا ہے، کوئی لباس خریدنا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ چاند رات میں اگر اس کو پیسے نہیں ملے اور صبح آپ نے جا کر دیے تو وہ لباس تو نہیں خرید سکتا. یا مثلا آپ نے چاند رات میں بھی دے دیے تو اب اس کو سلوانا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. تو اگر پہلے بھی دے دیں نیت کر کے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے، بہتر کی طرف ہم جاتے ہیں کیونکہ تو بہتر یہ ہے کہ فطرے کی رقم جو ہے وہ چاند رات میں، جیسے ہی چاند ہو گیا ہم نے فطرے کی رقم نکال دی، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی مستحق تک پہنچا دیں جی، تاکہ وہ اپنی عید صحیح سے منا سکے. جی جی، جزاک اللہ. یہی مقصد ہے تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہو، اور ہمیں اپنے لوگوں سے، اپنے پڑوسی ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ اچھی سے عید منانے کا ایک صحیح فلسفہ بھی بیان ہو. بہت خوب آقا. لیکن اب سوال میرا ایک اور بھی ہے. آج کل جیسے یہ موذی وبا پوری دنیا میں ہے، اور خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں میسیجز کا کنوے ہونا لوگ ایک دوسرے کی طرف واٹس ایپ پہ اور فیس بک پر آ رہا ہے کہ ہم کیسے عید منائیں، کیونکہ جتنے کپڑے ہم عید کی خوشی میں پہنتے تو اس سے زیادہ کفن بک گئے. تو اس طرح کے میسیج جو ہیں وہ کس طریقے کی علامت پیش کرتے ہیں؟ کیا واقعاً عید نہیں منانا چاہیے، یا عید تو اللہ کی طرف سے؟ اس کے بارے میں ذرا تفصیل فرما دیں. نہیں، یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ اس وقت پہ کیونکہ دیکھیے ہر ایک انسان کی اپنی ایک سوچ ہے. جی، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میسیج واٹس ایپ پر آتا ہے تو اس میں بعض میسیجز میں احادیث جو آتی ہیں اس میں کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں، جی، اور حوالے سے ہم جا کر اگر اس کتاب کو تلاش کریں اور اس صفحے پر وہ حدیث مل جائے، اوتھینٹک ہے اس کا مطلب. لیکن اگر ہم نے دیکھا کہ مثلا وہ صفحہ نمبر ہی نہیں ہے کتاب میں، اصول کافی کا مثلا وہ صفحہ نمبر ڈالا گیا جو اصول کافی کا ہے ہی نہیں، مثلا 300 صفحے کی مثال کے طور پہ کتاب ہے، ہم نے لکھ دیا 302. اب تلاش کرنے والے نے تو تلاش کیا نہیں ہو، اس نے دیکھا اصول کافی کا حوالہ ہے، اس نے جھٹ سے حدیث آگے بڑھا دی. جی، تو یہ غلط میسیج جائے گا. ایسے ہی جو میسیجز لوگ اپنی طرف سے، یعنی ان کو یہ لگا کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے معاشرے میں، نہ تو کسی عالم کا اس میں قول ہے، نہ کسی عالم نے کہا ہے، نہ ہمارے مرجع نے کہا ہے کہ آپ ایسا کیجئے، نہ ایسا کرنے کے لیے روکا ہے. یہ جو میسیجز آتے ہیں یہ انسان کی اپنی سوچ ہے. جی، اس نے سوچا کہ معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ مشکلات میں ہیں اور کپڑوں سے زیادہ کفن بک رہے ہیں، تو اب اس نے ایک اچھی بات سوچ کے اس نے اس کو ایک میسیج کو بنایا اور آگے بھیج دیا. جی، لیکن اس میں کسی عالم کا حوالہ تو ہے نہیں، نہ کسی حدیث کا حوالہ ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت کا حوالہ ہے کہ کہیں ایسا منع کیا گیا. کیا اس سے پہلے وبائیں نہیں آئیں؟ اس سے پہلے بھی ائمہ کے دور میں بھی وبائیں آئیں، جی، اور ان ادوار میں ائمہ علیہ السلام نے ہمیں دعائیں بتائیں کہ ان دعاؤں کو ہم پڑھیں، وبائیں رد ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، جی، اور ان کے لیے اچھے لباس، اچھی خوراک، اچھی غذا کا انتظام کریں. نہ یہ کہ ہم خود بھی مثلا فقیر حالت میں پھریں اور ایسے ہی رہیں اور بالکل مشکلات میں ہوں، اور کسی عالم دین کا کوئی اس میں قول نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے. نہیں، اس میں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے سرکار، یہ کیا ہم نے عید کا مقصد جو ہے وہ نئے کپڑوں سے لیا ہے، یا عید کا مقصد صرف سوئیں کھانے سے لیا ہے، یا عید کا مقصد یہ لیا ہے کہ خوشیاں کی جائیں، ویسے ہی جیسے آپ نے بتایا کہ ہم معصیت کی طرف بڑھ جائیں؟ اصل مقصد جو ہے آج کے دن جو عید الفطر کا ہے وہ اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے عید جو ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مولا کائنات علی بن طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انسان کا ہر وہ دن جس دن وہ گناہ نہ کرے وہ دن عید ہے. جزاک اللہ، جزاک اب آپ غور فرمائیں کہ ہمارے لیے ایک عید تو ہے نہیں، 4 عیدیں تو میں نے ابھی بیان کی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری عیدیں ہیں، اور مولا کے اس قول کی روشنی میں ہمارا ہر وہ دن جس دن ہم گناہ نہ کریں، گناہ سے محفوظ رہ جائیں، معصیت سے محفوظ رہ جائیں، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھیں، اور جب وہ گناہ سے محفوظ رہیں گے تو ان کا ہر دن عید کا دن ہو جائے گا. تو ظاہری بات ہے کہ جب ہر دن عید کا دن ہوگا تو پھر اس دن وہ جو بھی غذا کھا رہے ہیں، جو بھی لباس پہن رہے ہیں، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں. اس لیے کہ کبھی ان کے پاس لباس سادہ ہے، کبھی بہت زرق برق لباس ہے، کبھی ان کے پاس اچھی غذا ہے، کبھی انہوں نے دال روٹی کھا لی، مثلا چٹنی کھائی، لیکن کیونکہ گناہ سے محفوظ رہے تو اب آج جو چٹنی کھا رہے ہیں وہ عید کا دن ہے ان کے لیے. واہ واہ واہ، اللہ کا قول کہ بھئی جس دن انسان گناہ سے محفوظ رہے وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے.
تو اب اس دن اگر لباس کا تعین ہوتا اور غذا کی بات ہوتی تو مولا کہتے کہ عید کا دن ہے اور اس کے بعد لباس بھی اچھا پہن لو اور غذا بھی اچھی لے آؤ. تو لباس اور غذا سے عید کا تعلق نہیں ہے. یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اچھا لباس پہننا چاہیے، صاف ستھرا اور سفید لباس کے لیے خاص طور سے آیا ہے کہ سفید لباس بہت ضروری. اور اچھے لباس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق اچھی غذا بھی فراہم کرے اپنے اہل و عیال کے لیے، کم سے کم ہفتے میں ایک بار گوشت بھی بنوا دے، اس کے بعد اچھا لباس. اور یہ جو عید اور دوسرے جو تہوار آتے ہیں، خوشی کے تہوار جو بھی ہوتے ہیں، اس میں اہل و عیال کے لیے بہتر سے بہتر غذا کا انتظام کرے. یعنی چاہے عید الفطر ہو، چاہے عید قربا ہو، چاہے کوئی سی بھی عید ہو، عید ظہرہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ائمہ علیہ السلام سے حدیثیں ملتی ہیں کہ اس دن وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی، مثلا چوتھے امام زین العابدین السلام گھر میں گئے، ان کا کہ آج بہترین غذا کا انتظام کیا جائے. جی اب یہ نہیں کہ وہ غذا اپنے لیے ہے، انہوں نے ایک میسیج دیا کہ ان کے دسترخوان پر ہر روز لوگ آتے تھے اور ایک لذیذ قسم کی ڈش ہوتی تھی جس کو کھانے کے لیے خاص طور سے کچھ لوگ آتے تھے چوتھے امام کی. اب آپ نے معصوم کا تذکرہ کیا، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا، تو میں جاننا چاہوں گا اور تمام ناظرین کو بھی اس کا باخبر ہو جائیں کہ کس طرح سے عید الفطر کے لیے معصومین کے اقوال ہیں. انہوں نے خاص طور سے آج کے دن ہمارے لیے جو قول فرمائیں اس کو آپ نقل کر دیں تو بہتر ہوگا. دیکھیے معصومین علیہ السلام سے احادیث بہت ساری ہیں اور ہمارے تشیع میں خاص طور سے مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری بعض احادیث کو، کتب کو جلا دیا گیا. جی بہت سارا بڑا ذخیرہ تھا جس کو برباد کیا گیا، ختم کیا گیا. اب جو حدیثیں ہم تک پہنچیں اس میں تھوڑے سے اختلافات بھی ہیں. جی بعض لوگ وہ حدیثیں نکال کر لے آتے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں معصوم کے دروازے پر گیا تو وہ کالا لباس پہنے تھے. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معصوم کالا لباس پہنے ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ حدیث کے جو راوی ہیں ان کو تلاش کیجئے کہ یہ کون ہیں. باقاعدہ علم رجال ہے اس کے لیے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ راوی معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے. وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب ہم یہ دیکھیں کہ معصومین علیہ السلام نے جو عید منائی ہے اس میں خاص طور سے انہوں نے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے اور دوسری چیز ایک دوسرے کی مدد کے لیے خاص طور سے کہا ہے. تو اگر عید کا دن آتا ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہے، آپ ہر روز عید منائیں جب آپ گناہ نہ کریں، تو ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ پھر آپ کی عید میں لباس یا ایسی چیز کوئی معنی نہیں رکھتے. جی کوئی مطلب نہیں اس کا کہ آپ نے لباس کیسا پہنا ہے، کس طرح کا لباس ہے آپ کا، یا آپ نے معصومین کے حوالے سے کہا کہ مجلس مثلا عید کے دن مجلس ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اس کے بھی قائل ہیں. جی تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ مجلس سے شیعہ کو اختلاف نہیں ہے، کسی بھی شیعہ کو کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ عید کے دن بالکل مجلس کیجئے، ہم خود شریک ہوں گے، میں خود مجلس پڑھنے آ جاؤں گا. یہ مولا کا ذکر ہے. جب ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ اگر مجھے واقعہ کربلا کے بعد کسی خوشی میں بلانا چاہتے ہو تو میرے بابا کی مجلس کرو. کیا کہنا. تو ظاہری بات ہے کہ انسان کے گھر میں سب سے بڑی خوشی اس کی بیٹے کی شادی ہوتی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے. شادی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے. تو جب وہ شادی میں مولا کو بلا کر مجلس برپا کر سکتا ہے تو کیا ہم عید کے دن مولا کی مجلس نہیں کر سکتے؟ کیا کہنے، کر سکتے ہیں، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. بہت جلدی، وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا سرکار، بہت جلدی سے میں چاہوں گا کہ ایک میسیج ہو جائے آج کے اس مبارک موقع پر تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام جو میسیج دیتا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے. میری طرف سے اور تمام میں سمجھتا ہوں کہ ملت کے افراد کی طرف سے یہی میسیج ہوگا جو قرآن اور اللہ کا میسیج ہے کہ لا تفسدوا فی الارض. قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو. کیا کہنے. قرآن کی آیات کی طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن فساد کی بات کرتا ہے، قرآن کی پہلے ہی شروع میں آپ آیت دیکھ لیں، سورہ بقرہ میں موجود ہیں، لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو بعض اصلاح کرنے والے جو ہیں فسادی ہیں. جی قرآن ان کو روک رہا ہے. تو قرآن فساد کرنے سے روکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عید کو ملت کے ساتھ اس طریقے سے منائیں کہ اولاً تو اپنے آپس کے اختلافات دور کریں. اولاً آپسی اختلافات دور ہوں، یعنی اتحاد بین المومنین پہلا دائرہ. جی اور جلدی سے میں بیان کر دوں، دوسرا دائرہ اتحاد بین المسلمین. مومنین کے بعد مسلمین آ گئے، پھر اتحاد بین انسانیت. جب ہم خود متحد ہوں گے اور ہم میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو ہم مسلمانوں میں اتحاد قائم کر سکتے ہیں. اور جب مسلمان متحد ہوں گے تو وہ سارے عالم کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ ہم بہترین میسیج یہ دیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں،
اور اختلافات دور کریں اور ملت کے اس میسج کو اپنے امام کے اقوال کی روشنی میں آگے بڑھائیں، یہی میسج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آقا، یعنی آج پر لطف اور پر نور گفتگو، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر آپ کو پھر زحمت دیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور اس سخن پروگرام کے ذریعے آج عید الفطر کے موقع پر ہم محو گفتگو تھے، ہمارے ساتھ تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا رضا کاظم تقوی صاحب قبلہ۔ آئی ناظرین، دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس وبا کو پوری دنیا سے نیست نابود کر دے اور ہمارے آقا اور مولا حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔